हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान और मैं हूँ साहिल। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान विच यू डोंट नो। तो ऐसे फैक्ट्स जो आपको भी शायद नहीं पता होंगे, शायद हमें भी नहीं पता है। आपको नहीं पता तो हमें कहाँ से पता होंगे। तो ऐसे फैक्ट्स इस वीडियो में जानने को मिलने वाले। ये वीडियो है बिग सोचो यूट्यूब चैनल की तरफ से। मेक श्योर टू सब्सक्राइब देम फॉर इसी तरह के वीडियोस, इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाले वीडियोस मिल जाएंगे। फैजल भाई का चैनल है ये अलग चला ना फॉर इसी तरह के वीडियो। चलो शुरू करते हैं। Here we go. FSW Films. दोस्तों, बिग सोचो में खुशामदीद। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। पाकिस्तान कुदरती तौर पर एक ऐसे खित्ते में वाक़या है जो सियासी, इक़्तिसादी, स्ट्रेटजिकली और जोग्राफियाई एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसकी सरहद मशरिक़ में हिंदुस्तान, मगरिब में अफ़गानिस्तान, जनूब मगरिब में ईरान और शुमाल मशरिक़ में चीन से मिलती है, जबकि इसके जनूब में बहीरा अरब और गल्फ़ ऑफ ओमान के साथ 650 मील लंबी साहिली पट्टी वाक़या है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी 22.5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर मुस्लिम दुनिया की बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के दीगर दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में दिखाएंगे। दुनिया का कंप्यूटर हैकिंग और वायरस जैसे अल्फाज से आज कौन वाकिफ़ नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस पाकिस्तानी नौजवानों ने बनाया था। लेकिन ये वायरस किसी गलत मकसद के लिए नहीं, बल्कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स की गैर कानूनी नकलसाजी रोकने के लिए बनाया गया था। 1986 में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले बासित फ़ारूक अलवी और अमजद फ़ारूक अलवी ने ब्रेन नामी वायरस को तख्लीक किया, जो दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस था। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ इतना था कि अगर किसी कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी कॉपी बनाने की कोशिश की जाए तो ये वायरस इसी के साथ मुंतकिल हो जाए और इस प्रोग्राम को चलने ही ना दे। इस इजाद को दुनिया भर में बहुत पजीराई मिली और सॉफ्टवेयर कंपनीज ने अपनी मसनूआत को गैर कानूनी नकल से बचाने के लिए ऐसे ही इक़दामात किए। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर में तरक्की की और इसका इस्तेमाल बढ़ा, वैसे वैसे जराइम पेशा लोगों ने भी वायरस तैयार करना शुरू कर दिए और सिर्फ चंद ही साल में वायरस तैयार करना जराइम पेशा कार्रवाई बनकर रह गया। ये बात तो है। पहले तो बहुत डर लगता था वायरस से, आजकल फिर भी एंटीवायरस आ गए तो ठीक रहता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे कम उम्र सिविल जज का ताल्लुक पाकिस्तान से है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ही वो मुल्क है जहां दुनिया के सबसे कम उम्र शख्स ने सिविल जज का ओहदा संभाला। जुलाई 1952 में मोहम्मद अलियास ने लाहौर में सिविल जज का ओहदा संभाला तो उनकी उम्र सिर्फ 20 साल और 9 महीने थी। अगरचे वो सिविल जज बनने का इम्तिहान इससे बहुत पहले पास कर चुके थे, लेकिन ज़ाब्ते की कार्रवाई के बायस उनकी तकर्रुरी इस नतीजे के 8 माह बाद अमल में लाई गई। यहाँ ये बात याद रहे दोस्तों कि ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। ओहो, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये भी अपने आप में। एक सबसे यंगेस्ट जज का जिसका नाम बस बन गया डॉक्टर नईम ताज ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऐसे ज़बरदस्त कारनामे सरअंजाम दिए जिससे न सिर्फ दुनिया हैरान हुई बल्कि दोनों मरतबा इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अच्छा। पहला कारनामा डॉक्टर नईम ताज ने जनवरी 2012 में सरअंजाम दिया, जब उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी लेब्रोस्कोपी की मदद से 70 साला रशीदा बीबी का कामयाब ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में उन्होंने 25.5 सेंटीमीटर बड़ा पित्ता महज 1 सेंटीमीटर का कट लगाकर निकाला। इससे पहले इतने बड़े साइज का पित्ता बजरिया लेप्रोस्कोपी नहीं निकाला जाता था। इस मायनाज डॉक्टर ने दूसरा कारनामा 27 सितंबर 2014 को उस वक्त अंजाम दिया जब इन्होंने महज 4 साल और 3 माह की उम्र के कम उम्र तरीन बच्चे का लेप्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी के जरिए कामयाब ऑपरेशन किया। इससे पहले इस टेक्नोलॉजी के जरिए इतनी कम उम्र के बच्चे का ऑपरेशन पूरी दुनिया में नहीं हुआ था। सो दोनों बार इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। बात है यार, बहुत बढ़िया। 1935 में गिलगित के इलाके शंदूर टॉप में, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, वहाँ की अहम शख्सियत
نیت قبول حیات کاکا خیل نے برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ میجر ای ایچ کاپ کے حکم پر شندور میں سطح سمندر سے 12,200 فٹ کی بلندی پر ایک شاندار پولو گراؤنڈ تعمیر کیا۔ اس پولو گراؤنڈ کو ماس جنالی کا نام دیا گیا، جس کے معنی چاندنی رات میں کھیلنے کی جگہ کے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بلند پولو گراؤنڈ ہے۔ 1936 سے یہاں روایتی پولو فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہر سال موسم گرما میں گلگت اور چترال کی ٹیموں کے درمیان پولو کا ٹورنامنٹ کھیلا جاتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ یہاں یہ میچز دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں کھیلے جانے والے پولو گیم کا ورژن سب سے خالص سمجھا جاتا ہے، جسے فری سٹائل پولو کہتے ہیں۔ بہت بڑھیا۔ مکائی کا تھوڑی ہماری اردو مکی کا قبرستان۔ ٹھٹھا کے قریب واقع مکلی کا قبرستان دنیا بھر میں اپنی منفرد حیثیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ دنیا میں موجود سب سے بڑی جناز گاہوں میں سے ایک ہے اور دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ اسے سٹی آف سائلنس بھی کہا جاتا ہے۔ 6 مربع میل رقبے پر پھیلے اس قبرستان میں 14ویں سے 18ویں صدی تک کی قبریں اور مقبرے موجود ہیں۔ قبروں اور مقبروں کی عمدہ نقش نگاری اور بے مثال خطاطی اپنی مثال آپ ہے۔ مکلی کے قبرستان کو یونیسکو نے 1981 میں عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کئی تہذیبوں اور ثقافتوں کے امین مکلی قبرستان کو دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں سیاح آتے ہیں۔ سب سے اردو ابھی سیکھ رہے ہیں، زیادہ ابھی سیکھ رہے ہیں اردو۔ ہاکی دور حاضر میں ہاکی کے میدان میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی قابل ذکر نہیں ہے، لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں قومی ٹیم نے اس کھیل میں راج کیا ہے اور سب سے زیادہ عالمی مقابلے جیتنے کا اعزاز بھی اسی ٹیم کے پاس ہے۔ پاکستان اب تک 4 ہاکی ورلڈ کپ جیت کر دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد ہالینڈ اور آسٹریلیا نے 3 بار عالمی مقابلے جیتے ہیں۔ جرمنی نے 2، بیلجیم اور بھارت نے ایک بار عالمی مقابلے اپنے نام کیے ہیں۔ کیا بات۔ پاکستان میں پائی جانے والی، صرف پاکستان میں پائی جانی ہے ڈولفنز کی ایک ایسی قسم ہے جو صرف دریائے سندھ میں پائی جاتی ہے، جسے نابینا ڈولفن کہتے ہیں۔ مقامی زبان میں اسے بھلن کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی تک بھلن 3000 کلومیٹر طویل دریائے سندھ میں ہر جگہ موجود تھی، لیکن ڈیمز اور بیراجوں کی تعمیر کی بدولت پانی کی کمی کے سبب اب یہ صرف دریا کے 1300 کلومیٹر یعنی جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں ہی پائی جاتی ہے۔ دریائے سندھ میں پائی جانے والی ڈولفن کی یہ قسم بنیادی طور پر نابینا ہوتی ہے، لیکن یہ روشنی اور آواز کے ذریعے اپنے راستے اور شکار کا انتخاب کرتی ہے۔ حکومت کی عدم توجہی اور کچھ لوگوں میں اس حوالے سے شعور کی کمی کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگلی حیات کے عالمی ادارے ورلڈ وائلڈ لائف نے اسے تیزی سے معدوم ہونے والے جانوروں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ اچھا، دنیا کا سب سے بڑا پاکستان میں موجود چھانگا مانگا دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل قرار دیا جاتا ہے۔ اسے دنیا کے قدیم ترین ہاتھ سے لگائے گئے جنگلات میں سے بھی ایک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنگلات میں شجرکاری کا آغاز 1866 میں ہوا۔ برطانوی دور حکومت میں بنائے جانے والے اس مصنوعی جنگل کا مقصد اس وقت کے اسٹیم انجنز کو لکڑی فراہم کرنا تھا۔ اچھا، دنیا کی سب گوادر کی بندرگاہ دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ ہے، جو پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بحیرہ عرب پر واقع ہے۔ اس بندرگاہ کی ایک اہم ترین خاصیت یہ ہے کہ یہاں کا پانی گرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرتی صلاحیت کے باعث چین کے علاوہ بہت سے ممالک اس بندرگاہ پر سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی دکھا چکے ہیں۔ اچھا، گوادر بندرگاہ پر پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت بننے والے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر دنیا کے سب سے بڑے مسافر بردار طیارے A380 کے اترنے کی سہولت بھی موجود ہوگی، جو کہ ایک منفرد اعزاز ہے۔ اچھا بھی بن رہا ہے، پردہ دنیا کی بلند ترین پہاڑوں اور دشوار گزار راستوں پر تعمیر ہونے والے کراکرم ہائی وے کو دنیا کی سب سے طویل پختہ سڑک ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 8واں عجوبہ کہلائے جانے والی کراکرم ہائی وے پاکستان سے چین تک پھیلی ہوئی ہے۔ 8واں عجوبہ ہے؟ ہاں، مطلب عجوبے ساتھ ہی ہے، سو کہہ سکتے ہیں یہ مطلب کہنے کا۔ ایک منٹ میں 5 لیڈر محمد محمود عالم MM عالم
پاک فضائیہ کے لڑاکا ہواباز تھے۔ ایم عالم کو 1965 کی جنگ کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جب انہوں نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں بھارت کے 5 ہنٹر جنگی طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا، اور اس کے باعث انہیں بہت شہرت ملی۔ ایم عالم کا یہ کارنامہ نہ صرف پاک فضائیہ کی تاریخ میں ایک سنہرا باب سمجھا جاتا ہے، بلکہ جنگی ہوابازی کی تاریخ کا بھی ایک ریکارڈ ہے۔ ان کی بہادری کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ جرت سے بھی نوازا تھا۔ یاد رہے کہ یہ ریکارڈ عالمی ریکارڈز میں شامل نہیں ہے۔ عالمی ریکارڈ کیا ہوتا ہے؟ ورلڈ ریکارڈ۔ اچھا، ورلڈ ریکارڈ۔ ایٹمی طاقت 28 مئی 1998 کی تاریخ اس لحاظ سے یادگار ہے کہ اس روز پاکستان نے ایٹم بم کے اولین تجرباتی دھماکے کیے تھے، اور یوں پاکستان ایٹمی طاقت کا حامل عالم اسلام کا پہلا ملک بنا تھا، جبکہ دنیا بھر میں پاکستان وہ 7واں ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ لیکن دوستو، پاکستان نے ایٹمی توانائی پر سنجیدہ پیش رفت 1960 کے عشرے سے ہی شروع کر دی تھی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت عالم اسلام کا پہلا ایٹمی بجلی گھر تھا، کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ، جس کا افتتاح 1972 میں اس وقت کے صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا۔ اس ایٹمی بجلی گھر کی ٹیکنالوجی کینیڈا سے حاصل کی گئی تھی، جبکہ تکنیکی طور پر یہ پریشرائزڈ ہیوی واٹر ری ایکٹر شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز کی بات یہ بھی ہے کہ وہ عالمی ایجنسی برائے ایٹمی توانائی IAEA کے بورڈ آف گورنر کا بانی رکن بھی ہے۔ 29 جولائی 1957 میں ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال کے لیے عالمی ایجنسی برائے ایٹمی توانائی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے قیام سے متعلق دستاویز کی توثیق 56 ممالک نے کی تھی، اور وہ سب کے سب اس عالمی ادارے کے بانی ارکان قرار پائے۔ لیکن پاکستان ان ممتاز ممالک میں شامل تھا جو اس کے بورڈ آف گورنرز کے بانی ارکان بنے تھے۔ دوستو، پاکستان کے بارے میں یہ دلچسپ حقائق آپ کو کیسے لگے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں۔ کافی انٹرسٹنگ باتیں معلوم ہے جو شاید ہمیں پتہ بھی نہیں تھے، کچھ شاید پتہ تھے، ہاکی والا شاید پتہ تھا، ایک ویڈیو میں دیکھا تھا ہم نے ہاکی والا، بہت پہلے دیکھا تھا، ایسا کافی پہلے دیکھا تھا، لیکن جو باتیں انہوں نے بتائی ہے وہ کافی مطلب یار گینیز بک آف ورلڈ میں 2 بار ایک ڈاکٹر نے نام کروایا ہے یار، یہ بڑا اچھا ہے یار، ایک ہی ڈاکٹر نے 2 بار اپنا نام درج کروایا ایسے آپریشن۔ پاکستان میں پوٹینشیل تو ہے بھائی، ہاں پاکستان میں پوٹینشیل ہے، اگر پاکستان کو سپورٹ کیا جائے اندر سے، پاکستان کے اندر سے، ہاں پاکستان والے سپورٹ کرے تو پاکستان کرتے ہوں گے نا، پوٹینشیل ہے، ہاں تبھی تو اتنا کچھ بھی کیا ہے نا۔ بٹ یہ ہے کہ ان کے جیسے کریٹر بھی ہونا چاہیے جو ان چیزوں کو باہر نکال کے لائے، جو لوگوں کو پتہ ہے یہ سب چیزیں، نہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ مجھے خود پاکستانی کو بھی بہت ساروں کو نہیں پتہ ہوگا کہ بھائی یہ ہمارے پاس اتنے اچیومنٹس بھی ہیں جو ہم بول سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کسی کو، یہ بات تو ہے، کافی اچیومنٹس ہیں ان پہ، تو فلمیں بننا چاہیے، اتنے اچیومنٹس ہیں ان کے پاس کہ یار فلمیں بنا کے، انڈیا میں تو یہی ہوتا ہے بھائی، بہت ساری موویز بہت ساری کنٹریز میں یہ ہے، USA میں یہی ہوتا ہے، USA میں چھوٹے سے اچیومنٹ پہ مووی بنا دیتے ہیں وہ لوگ، ہالی ووڈ موویز کی دیکھو، ان کے سارے لگ بھگ سارے جو بڑے اچیومنٹس ہیں ان کے، ان پر ان کی موویز بنی ہوئی ہے، آج سے نہیں دشکوں سے بنی ہوئی ہے، پرانی بلیک اینڈ وائٹ میں بنی ہوئی ہے۔ بٹ یہاں پر بات تعریف کرنا ہوگی فیصل بھائی کی، جنہوں نے کافی ڈیپ ریسرچ کیے ساری چیزوں پہ، اور اتنے اچھے فیکٹس لے کے آئے ہیں، اتنا بڑھیا ویڈیو انہوں نے بنایا ہے، بہت زبردست۔ ان کے چینل کو آپ ایک بار ضرور چیک آؤٹ کرنا، بگ سوچو چینل کا نام ہے، ہمارے ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گا اس ویڈیو کا اوریجن، تو وہاں سے ان کے چینل پر آپ وزٹ کر کے ایک بار چیک کریں، محنت تو کی ہے بھائی نے، اور آپ ہمیں یہ بھی بتانا کہ ان کے کوئی اور ویڈیو پہ ریئیکشن کریں، کامنٹ کر کے بتانا کس ویڈیو پہ کریں، اور ریکارڈ تو سب صحیح تھے، مست ہے۔ ایک وہ ڈاکٹر والا سب سے بیسٹ لگا ہے مجھے یار، زندگی بچانے کے کرے انہوں نے کم چیرا پھاڑی میں، تو یار لگتا ہے نا یار نینو ٹیکنالوجی کا یوز کرنا، اور پھر اس میں بھی کم مطلب جان کا جوخم کم ہی ہوتا ہے ویسے تو، ایسے زیادہ ہوتا ہے۔ لائر والا بھی بڑا وہ ایسا تھا کہ جج والا بس بن گیا، وہ سوچا نہیں تھا پر بن گیا وہ ریکارڈ، ورلڈ ریکارڈ نا، جج، اور اس میں بھی 8 مہینے بعد ان کو مطلب جج کی اپادھی ملی، ایگزام سے کلیئر ہو چکا تھا، فائنل جو ملا وہ 8 مہینے بعد، مطلب پہلے ہی وہ ریکارڈ پہلے ہی بن جاتا اگر ان کو تبھی وہ مل جاتا، تو وہ بھی کافی انٹرسٹنگ تھا۔ اور اوبیسلی سب کو پتہ ہی ہے ان کا جو پورٹ ہے، جو شپ پورٹ وغیرہ ہے، جو اوبیسلی چائنا کی پہلے سے نظر ہے وہاں پہ، تو بھائی مست ان کا ہو گئی ہے ڈیل پاکستان چائنا کی، وہاں بنے ہی رہے ہیں وہ ہیلپ سے۔ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی انفارمیشن شیئر کرنا چاہیں تو کامنٹ میں بتائیے گا، ہم سب کے کامنٹس ریڈ کرنے والے۔ ویڈیو کو کیسا لگا یہ بتانا، اچھا لگے تو پلیز لائک کرو، شیئر کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین میک لو ناٹ وار۔